अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है प्यार, मोहब्बत और इश्क। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नाज़रीन, जैसे एक इंसान ज़िंदा रहता है जब उसके जिस्म का टेम्परेचर एक सतह पे रहता है और वो इंसान को हरारत देता रहता है, इसी तरह जो हमारी रूह है उसकी भी एक हरारत होती है। और वो हरारत जो है जब हमारे अंदर मौजूद होती है तो हमारे अंदर गैरत होती है। मुझे पता है ये लफ्ज़ सुनते साथ ही आप डर गए होंगे कि मैं पता नहीं किस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, क्योंकि गैरत को हमने हमेशा बहुत नेगेटिव तरीके से सुना और नेगेटिव तरीके से समझा। चलें आज थोड़ा सा गैरत को समझते हैं उस कॉन्टेक्स्ट से जिस तरह के कुरान और हदीस में इसका ज़िक्र आया है। गैरत को समझते हैं कि वो गैरत जिसकी हमें ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है कि जब इंसान गुनाहों में पड़ जाता है, मासी में पड़ जाता है, तो ये जो गैरत है इसका नूर बुझना शुरू हो जाता है। और जब इंसान के दिल से गैरत जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है कि इंसान का कल्ब, इंसान का दिल जो होता है, अंदर से नफ्स जो होता है वो बुझना शुरू हो जाता है। उसके अंदर खबासत और नापाकी आनी शुरू हो जाती है। उसमें ऐसे ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हराम रास्तों की तरफ जाना शुरू कर देता है। और ये जो गैरत है ये एक ऐसा बेज़ल टेम्परेचर है जो कि इंसान को उस तरह से अपनी जगह पे महफूज रखता है कि जैसे आग के अंदर जब आप किसी उसको भट्टी में जब सोने और चांदी को डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो हमने आज जो बात करनी है इस गैरत के ऊपर करनी है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या साद बिन इबादा की गैरत पर तुम्हें ताज्जुब होता है? यकीन करो मैं उससे ज़्यादा गयूर हूँ और अल्लाह ताला मुझसे भी ज़्यादा गयूर हैं। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। एक और हदीस सुन लीजिए। सूरज ग्रहण के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से ज़्यादा कोई गयूर नहीं कि उसका कोई बंदा या बंदी ज़िना करे। एक और हदीस देख लेते हैं और ये वाली हदीस मज़ीद काबिल गौर है। गौर से सुनिएगा और ज़रा सा उसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से ज़्यादा कोई गैरतमंद नहीं और इसी वजह से उसने ज़ाहिरी और बातिनी फ़वाहिश को हराम करार दिया है। और अल्लाह से ज़्यादा कोई माज़रत को पसंद करने वाला नहीं और इसीलिए उसने अपने पैगंबर को जन्नत की बशारत और दोज़ख से डराने वाला बनाकर भेजा है। और अल्लाह से ज़्यादा मद और तारीफ़ का पसंद करने वाला कोई नहीं, इसीलिए उसने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है। किस कदर खूबसूरत हदीस है। और इस हदीस में हमें क्या पता चल रहा है कि गैरत के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला गयूर है, इसीलिए वो हमें मौक़े देता है, हमें बता दिया है कि ये गुनाह है, ये हराम के रास्ते हैं, मत जाना इस पे। और फिर चांसेस भी दिए, हो गई कोई गलती तो वापस मेरी तरफ लौट आओ। और इसके साथ साथ अंबिया को भेजा, हमारे लिए वो रास्ते भेजे, वो तरीके भेजे कि हम अपने आप को सही जगह रखें। लेकिन हम जब गैरत का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप परेशान हो गए होंगे कि कौन सी गैरत और ये गैरत पे क्यों बात कर रही हैं, तो हमारे दिमाग में तो एक ही शख्स आता है कि कोई एक बच्ची है, वो किसी को पसंद कर रही है और उसने किसी से शादी करनी चाहिए है और उसके घर वालों ने क्या किया है कि उस गैरत के नाम पर उसको मार दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, गैरत के नाम पर उसकी गलत जगह शादी कर दी है, गैरत के नाम पे और अपने कस्टम्स के नाम पर उसे गलत फ़ैसले करवाए हैं। बात यह है कि गैरत को सही जगह पे रखें। हराम चीज़ों में गैरत क्यों नहीं आती? खुल्लम खुल्ला हराम किया जाता है और कहा जाता है प्यार किया तो डरना क्या। फिर आप देखें दूसरों को हम गलत काम करते हुए देखते हैं, हम कहते हैं हमें क्या, वहाँ पे हमारी गैरत कहाँ चली जाती है। इसी तरह आप देखें लोग लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, ले रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, वहाँ पे गैरत किधर चली जाती है। सिला रहमी करते हुए हमारी गैरत किधर होती है। हाँ, गैरत हमें याद आती है जहाँ पे मेरी ज़ात आ जाए, मुझे कुछ मिल जाए। गैरत हमें याद आती है जो कि सिर्फ रिएक्शन बेस्ड है। हमारे रब ने हमें ऐसी गैरत से मना किया है। अब मसला क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा इसको भी अंडरस्टैंड करें। अगर आप गुनाहों में घिरे हुए हैं, हर तरह के गुनाह हैं, कबीरा गुनाह है, सगीरा गुनाह है, तो क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन बढ़ रही है। एक शख्स कह रहा है ये कर लो, दुनिया के मज़े लूट लो, दूसरा शख्स बता रहा है नहीं नहीं अल्लाह इससे रोकता है, इस रास्ते पे मत जाना। फिर क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ आना शुरू हो गई हैं। आप परेशान हैं कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना।
اور جیسے ہی انسیکیورٹیز آپ کی بڑھتی چلی جائیں گی، اب آپ اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں گے. غیرت کا ٹیمپریچر لو ہو گیا، غیرت ختم ہونا شروع ہو گئی. وہ غیرت جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر موجود ہو وہ ویسے نہیں رہی. اور جب وہ ویسے نہیں رہی تو کیا ہوا؟ آپ کے سارے ایکشنز غلط راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عقل بھی نہ ایکسیپٹ کرے، جو دل بھی ایکسیپٹ نہ کرے، جو دین کے مطابق نہیں ہیں. دنیا میں بھی وہ مسائل لے کر آ رہے ہیں. اسی غیرت کی وجہ سے اب آپ دیکھیں آج کل لوگوں کو کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں. کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہی بات رک نہیں جاتی. اگلا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور اگلا مسئلہ کیا ہے؟ لاسٹ حیا. آپ کی حیا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر زندگی ہوتی ہے اور ہم بہت سے فیصلے کرتے ہیں، ہم اچھائی اور برائی کی تمیز کرتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سمجھیں اور ایسے غیور بنیں، ایسی غیرت کو لے کر آئیں جس کی وجہ سے ہم اپنے معاملات کو صحیح طرح سے سنبھال سکیں. وہ غیرت نہیں لے کر آئیں جس کی وجہ سے ہم صرف ریئیکشنری ہو جائیں. تو یہ ایک پیغام ہے. وقت ہوا ہے آپ کے سوال اور ہمارے جواب کا. لیکن آج ہمارے سوال کے ساتھ جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بہت خاص مہمان بھی موجود ہیں. ان کا تعارف میں بعد میں کرواؤں گی، پہلے ہم سوال دیکھ لیتے ہیں. یہ لکھتی ہیں کہ میرے والدین نے میری شادی طے کر دی ہے، لیکن میں اس کے لیے مینٹلی بالکل بھی تیار نہیں ہوں. جب میں 10 سال کی تھی تو میں اپنے والدین کے ساتھ کسی رشتہ دار کی طرف گئی اور میرے ایک بڑے کزن نے مجھے ابیوز کیا. میں بہت سہم گئی. امی کو بتانے کی کوشش کی مگر انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تو بڑے بھائی ہیں. اب مجھے ایسے کسی بھی تعلق کا سوچ کر کراہت آتی ہے، میری مدد کریں. تو یہ ایک کیس ہے جو کہ سیکشول ابیوز کا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں پیار، محبت اور عشق کی، تو یہ بہت سے حرام راستے جو جاتے ہیں اور بہت سے حرام سوچیں جو آتی ہیں، بہت سی غلط سوچیں جو آتی ہیں، بہت سے مسائل کے ساتھ جو لوگ جینوئنلی پھر فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم کدھر جائیں. تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ساحل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں منیزہ بانو، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس لیٹر کے ریفرنس سے بھی اور بہت سے سوالات جو ہمارے پاس موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں اسٹوڈیو میں. اور یہ ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے. مجھے ہمیشہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے کسی ٹاپک پر ہم بات کرنا چاہیں تو لوگ بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن اپنی نجی محفلوں میں بیٹھ کر اس طرح کی تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے اور ایک یہ چیلنج ہے ہمارا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے کہ ہم چائلڈ ابیوز کو یا ویسے جنرلی سیکشول ابیوز کو اس کے بارے میں بات کریں؟ کیا واقعی اتنی اہمیت کی بات ہے؟ دیکھیں جی، اہمیت کی بات تو ہے. آپ دیکھیں ایک بچی کی زندگی خراب ہو رہی ہے اور اس کے اثرات ہمیں معلوم ہیں کہ کتنے دیر پا رہتے ہیں اور کتنے گہرے ہوتے ہیں، اور یہ بہت طرح سے بچے کی پرسنالٹی کو خراب کر سکتے ہیں. غصہ ایک انکنٹرولبل رہ سکتا ہے ان کے ساتھ. بالکل وہ الگ تھلگ رہنے کی مطلب خواہش رکھتے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ ہر طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پڑھائی کی طرف تو وہ بہت ہٹ جاتے ہیں پڑھائی سے. تو یہ آپ بتائیے کہ ساری زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جو والدین اور اساتذہ ہیں ان کو ہمیں کس قسم کی اویئرنیس دینی چاہیے؟ جیسے ماشاءاللہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، آپ لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ پاکستان میں جا کر ٹریننگز بھی کر رہے ہیں مختلف لیول پر اور ان کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں. دو آپ کے بھی چیلنجز ہیں کہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں بہت سی جگہوں پہ ملتی، لیکن کیا خیال ہے کہ والدین کو کیا ہم سمجھائیں کہ ان کو بھی اویئرنیس ہو اور ٹیچرز کو کیا اویئرنیس ہو؟ اچھا، ایک تو میں کہوں گی کہ جی ہم پتہ نہیں خوش قسمت ہیں یا جس طرح بھی بات ہم کرتے ہیں، ہمیں کبھی یہ نہیں کسی نے کہا کہ ہم نہیں بات کریں گے. ایک تو یہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کے بھی دل میں ہے، بلکہ کئیوں نے ہمیں کہا کہ ہم اتنے خوش ہیں کہ آج ہماری یہ بات ہوئی ہے اور ہمیں پتہ لگا ہے اس کے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بات کرنے والی ہے نا والدین سے بھی اور استاد سے بھی، کہ جی یہ ایک فائنل ابیوز ہے. بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے
اور ابیوز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ جو ان کو دھکا دیتا ہے اس کی طرف بھی. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اب اس میں یعنی بچوں پہ چیخنا چلانا, ان کو شٹ اپ کال دے دینی, تو بچہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہو تو میں نے خاموش ہی رہنا ہے, خاموش رہنا ہے, میں شاید کسی چیز اور کے لائق نہیں ہوں. جو ابیوزر بھی پھر استعمال کرتا ہے, وہ کہتا ہے تم تو ہو ہی خراب, تو اس کو میسج وہاں سے بھی مل رہا ہے کہ آپ خراب ہو, آپ لائق کسی چیز کے نہیں ہو. سو وہ بھی ایک بڑا بہت, اگر آپ بچے کو مارتے رہیں اور برا بھلا کہتے رہیں تو بچے میں وہ ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے کہ میں اسی لائق ہوں کہ میں مار کھاؤں, میں برا ہی بنوں گا. تو وہ بھی ایک اس کو مطلب یہ کانفیڈنس ہی اس کی لوز ہو جاتی ہے کہ وہ کسی ابیوزر کو دھکا دے یا کہ میں نہیں. اور ویسے بھی جب ہم ابیوزر کی بات کرتے ہیں تو اکثر وہ ان کو پیار محبت کے ذریعے گھیر کر لاتے ہیں. بالکل وہ بھی ہے, اور اگر زیادہ طاقتور ہے تو پھر بچہ تو بالکل مظلوم ہے نا, وہ کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو ہم کیا اویئرنیس دیں؟ دیکھیں ٹیچرز اور پیرنٹس, دیکھیں ٹیچرز کی خود رویے جو سکولز میں ہیں وہ کیا ہیں ہمارے, تو سب سے پہلے تو اس کو درست کریں. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ آپ ذرا غور کریں, اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن پیدا کریں اور دیکھیں, کیونکہ اگر بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ کو ضرور ریفلیکٹ ہو جائے گا اس کے بیہیویئر میں کلاس میں. تو کلاس میں جس طرح کہ بچہ خاموش ہے یا ڈر رہا ہے یا کہیں جانا نہیں چاہ رہا یا کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا, یا اس کی پڑھائی اچھی بھلی جا رہی تھی اور اچانک خراب ہو گئی ہے, یہ سب انڈیکیٹرز ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے. اور میں نہیں کہتی ہر دفعہ سیکشل ابیوز ہو رہا ہے, مگر آپ پتہ کریں, پوچھیں, کچھ بہتر کر رہا ہے اس بچے کو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہے اگر بچہ جنسی تشدد کا شکار ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ فوراً جا کے آپ والدین کو بلا کے کہیں کہ GIG ہو رہا ہے. یہ بہت نقصان دہ بچے کے لیے بھی, اور بلکہ اس کا غلط اثر ہو سکتا ہے. سو آپ نے بچے کو بہت کانفیڈنس میں لے کے اس سے کہنا کہ بھائی ہم نے اس کو روکنا ہے, اور پھر پیرنٹس کو بھی مختلف طریقے سے آپ بلائیں اور کہیں کہ جی ہمیں کنسرن ہے آپ کے بچے کی, بتائیں وہ کیا ہوتا ہے, یعنی کہاں ہم اس کے رہتا اوپر ہے, بم نہیں پھاڑ سکتے. یہ کاؤنسلنگ کا ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ٹیچرز کو ضروری. اچھا, جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے پاس اکثر آتے ہیں, ایز اے ڈاکٹر بھی میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی کیس آتا ہے, پیرنٹ سے ڈیل کر رہی ہوں, کوئی نہ کوئی کنسرن شو کرتا ہے, لیکن جب ان کو ہم کسی ایسے ادارے کی طرف ریفر کرتے ہیں یا کسی جگہ پہ کہ آپ یہاں سے ہیلپ لیں, تو لوگ ہیلپ نہیں لینا چاہتے. کیا انسیکیورٹیز ہوتی ہیں ان کی؟ بہت سی ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مطلب ہے کہ کوئی پاگل ہے, وہ کہیں گے کہ جی آپ کہاں لے جاتے ہیں, آپ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. تو ایک تو وہ بہت بڑا ہے. دوسرا یہ ہمارے تو بہت آتا ہے کہ جی میں نے بتانا ہی نہیں کسی کو کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ کسی اور کو پتہ لگے. تو یہ کچھ ذرا اوپن کیونکہ ہونی لگتی ہے بات, یا سامنے آپ نے اپنے جس گھر سے نکل رہے ہیں وہاں بتانا ہوتا ہے, کیونکہ اکثر ابیوزر جو ہوتا ہے وہ آپ کا کلوز فیملی ممبر ہوتا ہے. بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سے یہ ایشوز جو ہیں کاؤنسلنگ ایز سچ لینا مشکل ہوتا ہے فار موسٹ. آپ کیسے اپنے پیشنٹس کو یا کلائنٹس کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس واپس آئے؟ ہاں جی, ہم جب ہمیں فون آتے ہیں یا کوئی آتا ہے, ہم ہمیشہ انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بات ہماری طرف سے کہیں نہیں جائے گی, تو کانفیڈینشیلٹی ہماری 100% ہے. تو وہ کچھ کانفیڈنس ان کو دیتا ہے, مگر کئی دفعہ تو وہ آ ہی نہیں سکتے, بات ہی نہیں کر سکتے. کئی ہمیں فون بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں ہر دفعہ فون بھی نہیں کر سکتی یا کر سکتا, مجھے چھپ کے کرنا پڑے گا. تو اس چیز میں پھر وہ رہ جاتی ہے بات. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جی جو ابیوز ہوا ہے اس کا خیال کیا جائے, لیکن اس وقت میں چاہ رہی تھی کہ ہم اس پہ بھی بات کریں کہ وہ جو ابیوزر ہے, جو اس قسم کے رویے میں پڑ گیا ہے, وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے, اس کی بھی تو کہیں تربیت ہوئی ہے, وہ بھی تو کسی استاد کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو اس کے اوپر توجہ کیسے دی جائے کہ لوگ ایسے رویوں سے اپنے آپ کو بچائیں, وہ ابیوزرز نہ بنیں؟ دیکھیں جی, ابیوزرز کی ایک فیکٹر تو ہے جب خود ابیوز ہوتے ہیں, اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو بچانا ہے تو وہ ابیوزرز بھی اسی میں سے نکل رہے ہیں نا. تو ان کو بھی بچانے کے یہی طریقے ہیں کہ آپ ان کے مار پیٹ نہ کریں, ان کے غصے لیولز ایسے لیول پہ نہ جائیں کہ وہ جا کے ایسی حرکت سے اپنا غصہ نکال سکیں. صحیح. دوسرا پھر بہت سا کیئر ہے بچوں کے, خاص طور پہ لڑکوں کا. اگر آپ دیکھیں ہم کتنی کیئر دیتے ہیں, آپ ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں 12 سال 10 سال 8 سال کی عمر میں, وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے,
صحیح. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ابیوزرز نہیں بن سکتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کا بھی رول ہوتا ہے، جیسے کوئی موویز ایسی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ابیوزرز بن جاتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک میڈیا کا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو آپ گھر میں ویلیوز کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں فرق کہ جی ہمارے پیار اور محبت کا جو ماحول ہے اور وہ جو ماحول ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے، تو تب وہ بیلنس میں لائیں گے نا. تو اگر آپ گھر میں اتنی برا ماحول ہے تو وہ کہتے ہیں چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سو اٹس اے ویری اچھا. جب اگر کوئی کاؤنسلنگ کے لیے آپ کے پاس آئے کہ ابیوز ہو چکا ہے کوئی شخص، تو اندازاً اس کو کتنا عرصہ کاؤنسلنگ کروانی چاہیے؟ دیکھیں جی، کاؤنسلنگ ان کی ہوتی رہے جب تک وہ خود کو اچھا فیل محسوس نہ، یعنی کہ یہ کچھ مہینے ہوں گے یا سال بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل. کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نا جیسے تڑپتے ہیں نا جس دن جب ان کو بہت چیز بادر کرتی ہے، وہ کئی دفعہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس چلے بھی جاتے ہیں. ایک سیشن لیا، 2 لیے، وہ جھاگ بیٹھ گئی، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے، بالکل. اور وہ پھر دوبارہ جاتے نہیں. بالکل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اگر تو جو واقعی ٹھیک ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ جو پھر ان کو مشکلیں پیش آ رہی تھیں وہ ان کو اب نہیں آ رہی ہیں. چاہے وہ یہ تھا کہ رشتے خراب ہو رہے ہیں، غصے چڑھ رہے ہیں، جو بھی ہیں، تو اگر تو وہ نہیں آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. مگر اگر ابھی تک بھی وہ چیزیں ہیں اور آپ ری ایکشنز دکھا رہے ہیں تو پھر آپ ٹھیک نہیں. ایسے کیسز میں کوئی کی کاؤنسلنگ پوائنٹس کیا ہوں گے؟ کن چیزوں پہ آپ خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اٹ ڈپینڈس کہ ان کی کیا پوزیشن. نارملی جب لوگ آتے ہیں نا کاؤنسلنگ کے لیے، چاہے وہ ابیوزڈ ہوئے ابھی حال میں ہوئے ہیں یا پہلے ہوئے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. جس طرح کئی ڈپریشن میں ہوتے ہیں، کئی جاتے ہیں کہ جی فلیش بیکس آ رہے ہیں، کئی جاتے ہیں کہ جی ہمیں لٹرلی فزیکل پینس ہو رہی ہیں، تو اس کے مطابق کاؤنسلنگ ہوتی ہے. مگر بائی اینڈ لارج آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جی ان کو بہت سی آلٹرنیٹیو ریمیڈیز، اسٹریٹجیز دیتے ہیں، جس میں آپ کی بریدنگ، آپ کی میڈیٹیشن، اور پھر فار انسٹنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی پازیٹیو تھنکنگ کی طرف چلیں. پھر آپ ان کو باتوں میں مطلب کہ وہ بات کر کے اپنے دل سے نکالنے باتیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ. اچھا، اگر کوئی کسی ادارے کے پاس نہیں جانا چاہتا اور کسی کاؤنسلر کے پاس نہیں جانا چاہتا، وہ صرف جیسے ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایسا کوئی مسئلہ ہے اور اس کو وہ ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ خود سے کیا کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے؟ دیکھیں، اگر تو جس طرح یہ چیزیں ہیں، ڈیپ بریدنگ ہے، یوگا کریں، کوئی ورزش کریں، کسی سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے. تو آپ کسی ٹرسٹڈ بندے کے ساتھ شیئر کریں، کوئی بھی آپ کا جن کے اوپر آپ کو اعتبار ہے کہ وہ آگے نہیں یہ بات کریں گے، ان سے شیئر ضرور کریں. کیونکہ شیئرنگ کے بغیر وہ چیز نکلتی نہیں عام طور پہ. آپ اپنے ساتھ تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں مگر شیئرنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کاؤنسلرس کو بھی شیئر کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھی اتنا کچھ سنتے ہیں کہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو شیئرنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے. میں ایک کاؤنسلر کو جانتی ہوں، یہاں سے مجھے یاد ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی کاؤنسلنگ سیشن لیتے ہیں اس کے بعد 10 منٹس کی واک کرتے ہیں. ہاں بالکل. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر سے وہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہم نے دوسرے اپنے کلائنٹ سے لی ہے اس کو باہر نکالنا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گی، جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے کیسز نہیں نظر آتے. ہمیں زنا کا نظر آتا ہے کیس، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن یہ ہومو سیکشولیٹی ہو گئی اور یہ انسیسٹ ہو گیا اور یہ چائلڈ سیکشول ابیوز ہو گیا، یہ کیسز نہیں ہیں کہ بعد کے ادوار میں شروع ہوئے. اور باقاعدہ اس ٹائم پہ جو صحابہ تھے وہ سوچا کرتے تھے کہ یہ کیونکہ کیس اس ٹائم پہ کبھی کوئی ایسا نہیں آیا تو ہمیں اس کا ڈیسیژن جو ہے اب کس طرح سے لینا ہے. اور وہ پھر زنا کے حساب سے اس کے فیصلے کرتے تھے کہ اس کو کیسی سزا دی جائے اگر کسی نے ایسے ابیوز کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سوسائٹیل کچھ چینجز ہوتی ہیں، انوائرمنٹ میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اپارٹ فرام جو گھر کا ماحول ہے یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا ماحول ہے، کہ کون سے اور فیکٹرز ہیں جو اس سلسلے میں اہم ہیں تاکہ معاشرہ جو ہے اس میں بھی ہم سب مل کر کوئی ایسے فیکٹرز کے اوپر نظر رکھیں؟ لیکن جی آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسے آپ ریئلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ آج کل بچوں کے پاس بہت سے ایکسپوجرز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور والدین بھی شاید کام میں بھی لگ گئے ہیں، نیوکلیر فیملیز بھی نہیں رہی ہیں اتنا شاید
فوکس آن چائلڈ ڈیولپمنٹ بھی نہیں رہی ہے، اور بچے بہت اب ڈیولپمنٹ میں بہت آگے نکل گئے اس زمانے سے. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے یہ سارے فیکٹرز جو ہے نا آپ کو دیکھنا اور شادیاں بھی ڈیلے ہو گئی ہیں. شادیاں ڈیلے ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے مے بی وہ جو سیکشول ایکسپیریمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، اور مگر وہ اس کے اپنے نقصان جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں. دوسرا میں سمجھتی ہوں زنا شاید پہچانا جا رہا تھا اس وقت، ویسے لوط کی کہانی جو ہے وہ پہلے کی ہے، سو کہیں نہ کہیں تو تھی چیز، مگر کیونکہ زنا شاید زیادہ سامنے آ رہا تھا اس کے لیے قدم اٹھائے گئے، اور شاید یہ چھپی رہی تھی بات، تو اس لیے شاید. آپ نے ورکنگ ویمن کا بھی ذکر کیا کہ جیسے خواتین مدرس ہیں وہ اب جاب پہ نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو اس میں چلیں پھر بھی کوئی دادا دادی نانا نانی وہ آبزرو کر رہے ہیں. اب کیا کریں کہ اب ورکنگ مدر ہیں اور وہ اب جو ہیں ان کو نکلنا ہی نکلنا ہے، کسی کے پاس بچے کو چھوڑ کے جانا ہے، تو یہ یہاں پہ بھی پھر یہ کیسز ایسے بہت آنے شروع ہو جاتے ہیں. مگر جی بات یہ ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ چاہے آدھا گھنٹہ بھی اپنے بچے کے ساتھ ہیں، ایک تو آپ کا رابطہ مضبوط ہو، جی، دوسرا بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے احتیاط ہونی ہے، کہ آپ کو کوئی اگر کوئی چیز، میں تو کہتی ہوں ایک سنگل میسج ہے، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی نہ لگے آ کے مجھے بتائیں، مگر آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو وہ بتائیں گے. آپ مار پیٹ میں اور غصے میں اگر ان کے ساتھ پیش آتے ہیں تو وہ تو نہیں پھر آپ کو بتائیں گے. میں نے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ایک رول دیا کرتی تھی بچوں کو کہ جب بھی کوئی آپ کو کہے نا کہ یہ سیکرٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ماما کو آ کے ضرور بتانا ہے. بالکل. تو وہ بچپن سے میرے بچوں کو یہ پتا ہوتا تھا کہ کسی نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے نا یہ نہیں بتانی تو وہ تو امی کو آ کے ضرور بتانی ہے نا. بالکل. تو وہ بالکل راز کی بات، ہماری جو میری حفاظت کتاب ہے اس میں ہم راز کی بات بالکل کرتے ہیں کہ نہ. اچھا، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی کیس شیئر کیا تھا کہ اب ایک بچی ہے وہ ابیوز ہو چکی ہے، پہلے تو پیرنٹل ڈینائل ہے، پیرنٹل ڈینائل کو کیسے ہینڈل کیا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے جی. پیرنٹس اگر ڈینائل میں ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، اسی لیے اویئرنیس ہم کہتے ہیں دیں ان کو، تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ کوئی عجوبی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے رول نمبرز ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ کتنے کیسز ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کہنا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں کر سکتا، تو آپ کا بچہ تو جو ہے وہ ابیوز ہوتا چلا جائے گا، اور وہ ابیوزر اسی لیے شیئر ہو جاتا ہے کہ اس کو تو موقع مل گیا ہے نا پھر. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب اگر آگے اس کی اب شادی ہونی ہے تو اب وہ اس کے لیے بھی اس کے اندر ریلکٹنس ہے. میں ایک ایسی خاتون کو بھی جانتی ہوں کہ جنہوں نے آ کے ہم سے شیئر کیا تھا، اس سے ملتا جلتا ایسا کیس تھا کہ انہوں نے کہا کہ بچپن میں آئی واز ابیوزڈ ایٹ دا ہینڈز آف مائی بردر، بھائی کے ساتھ. تو وہ کہتی ہے کہ اب میرے جو بچے ہیں اپنے، تو میں نا پیرانوائڈ ہو گئی ہوں، میں سارا دن ان کو سامنے رکھ کے بیٹھی رہتی ہوں، نہ میں کوئی اور کام کرتی ہوں کہ ان کے درمیان بھی کوئی ایسی بات نہ شروع ہو جائے. تو اس قسم کے جو چیلنجز اب آتے ہیں آپ کو، آپ زندگی میں آگے موو نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ایڈوائس دیں گی؟ نہیں جی، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو میں نے جیسے کہا ہے کہ ایک تو بچوں کو بھی آپ نے بتانا ہے کہ خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے نہیں کرنا. دوسرا آپ نے اس ماحول اپنا ایسا بنانا ہے کہ بچے اس طرف نہیں جائیں، اور وہ نہیں چاہتے. اور آپ نے سمجھنا ہے اف یو آر انڈرسٹینڈنگ وتھ یور چلڈرن تو وہ پھر آپ سے بات کریں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے، تو وہ پھر نہیں ایسی بات ہوگی. ظاہر ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ بچہ کوئی ایسی زیادتی کر رہا نہیں ہے، آپ کی بیٹیاں محفوظ ہیں، آپ کے بیٹوں کو بھی سمجھ ہے. لیکن اب وہ جس کا شادی کو دل نہیں چاہ رہا، وہ شادی، وہ اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے ان کو کاؤنسلنگ چاہیے ہوگی فار ہر ٹو گیٹ اوور دا ایشو، کیونکہ ظاہر ہے ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، ایک نفرت سی ہو جاتی ہے اس حرکت سے. تو ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی، اور پھر ہی وہ آہستہ آہستہ اس میں سے نکل سکتی ہیں. یہ تو کوگنیٹیو کاؤنسلنگ ہوتی ہے، تو اس کے لیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ آپ ایسے بہت ڈیفیکلٹ ایریا کو ٹچ کر رہے ہیں اور بہت ڈیفیکلٹ ایریا کو آپ لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. تھینک یو جی، آپ کی دعائیں. جی، تو ناظرین، ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایسے جو بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو بھی صحیح طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بات وہیں پر آ جاتی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو پیار محبت دی ہے اور ان کے ساتھ صحیح تعلق بنایا ہے، اپنے گھر کو اسٹرانگ رکھا ہے، آپ استاد ہیں تو آپ اسکول میں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں، تو ایسے بہت سے جو غلط کام ہمارے سوسائٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں، ہم ان میں سے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے لیے جو اس طرح کا غلط کام کسی کے ساتھ کرتا ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کی بہت بڑی پوچھ ہے. تو اسی لیے اپنے آپ کو ان سب رویوں سے بچانے کی ضرورت ہے.
اب ہم ایک بہت انٹرسٹنگ بات شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ بات وہ ہے جو کہ ایک زمانے میں تو بہت بڑی ڈیبیٹ تھی، اور اب اس ڈیبیٹ میں اکثر وہ لوگ ہار جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ارینج میرج بہت اچھی تھی، کیونکہ ڈیبیٹ یہی ہوتی ہے کہ لو میرج یا ارینج میرج۔ جب ہم بات کرتے ہیں لو میرج کی یا ارینج میرج کی، تو اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جب ہم اپنے دین کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک اہم چیز بہت ضروری یاد رکھنی ہے۔ دیکھیں، جس چیز میں بھی آپ نے حرام ایلیمنٹس ڈال دیے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس میں سے برکت نکل جائے گی۔ اسلام ہمیں یہ ضرور اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، 2 سال، 4 سال ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈنر ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور نامحرم جو ہیں وہ اکیلے میں، تنہائی میں آپس میں بہت سے معاملات لے کر چل رہے ہیں، والدین سے چھپ کے بھی کیے جا رہے ہیں، اور ہم فتنوں کے ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر والدین کو بتا کے بھی بہت کچھ کیا جا رہا ہے، جس پہ والدین ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم بہت لبرل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم اس کا انالیسس کریں، کیونکہ بہت سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، میں ایک ریسرچ بھی پڑھی تھی جس میں کہا گیا کہ زیادہ تر لو میرجز جو ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بزرگ بھی یہی بات کہتے تھے، اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں یہ بھی نظر آتا ہے۔ دو اس پہ بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ارینج میرج میں رہتے ہیں وہ بیچارے اس لیے رہتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور جو لوگ لو میرج میں ہوتے ہیں وہ اس لیے کئی دفعہ اس شادی شدہ زندگی سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ، ہم تو بہت اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے، شادی کا فیصلہ کیا تو وہ بھی اپنے لیے کیا، اور اگر اب چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے فیصلہ کر لیا۔ بہرحال یہ بحث تو چلتی رہتی ہے، لیکن اس میں کچھ عوامل ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، لو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا، لو کے بارے میں کہا جاتا ہے لو از بلائنڈ، اور یہ بات ہم اکثر سنتے ہیں۔ تو واقعی جو لو میرج ہوتی ہے نا، اس میں انسان بلائنڈ ہی ہوتا ہے۔ اس میں جب انسان جاتا ہے تو اس نے کیا سوچا ہوا ہوتا ہے کہ شاید ہم روز ایک دوسرے کو اٹھ کر محبت کا پیغام ہی دیں گے، وہ بھی میرے لیے تحفہ لائے گا اور یہ بھی میرے لیے تحفہ لے کے آئے گی، پھر ہم بیٹھ کے ایک کینڈل لائٹ ڈنر ہی کریں گے، اور پھر ہم ہر وقت ایک دوسرے کو بتاتے رہیں گے آنکھوں میں دیکھ کر کہ تم کتنی خوبصورت اور تم کتنے اچھے انسان ہو۔ لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ جو ٹوٹا ہوا پائپ ہے نا، اس کو بھی فکس کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو گیس کا بل آتا ہے نا، وہ بھی دینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دو لو برڈز بنے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، شادی کے بعد سارے رشتہ دار بھی سین کے اندر آ جاتے ہیں، اور اس سین میں جب وہ سارے رشتہ دار آتے ہیں تو اس سے بھی ملنا ہے، اس سے بھی تعلقات بنانے ہیں، اس کی بھی خیر خواہی پوچھنی ہے، یعنی زندگی کی سٹرگل شروع ہو جاتی ہیں۔ اس زندگی کی سٹرگل میں یہ بھی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو ہم ٹپ ٹاپ ہو کر ایک دوسرے کو ملنے جاتے تھے، سین ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک شخص خراٹے بھی لیتا ہے، اور وہ جو دوسرا شخص ہے اس کی عادت تولیہ یہاں پھینکنے کی، گند مچانے کی، کھانا صحیح طرح نہ پکانے کی بھی ہے۔ تو کتنی ہی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جبکہ احساس ہوتا ہے شاید یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، شاید یہ فیصلہ اس نظر سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میں وہی بات کہوں گی کہ ان سب معاملات میں ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ہم کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ ہماری زندگی میں بے برکتی آئے۔ شادی کے مواقع پہ، پیار محبت کے مواقع پہ میں ہمیشہ ہر ایک کو کہتی ہوں ضرور سوچیں یہاں پہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی کام تو نہیں کر رہے، یہاں پر کیا ہم گناہ سے کوئی ابتدا تو نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ہم نے ان عوامل کو اپنے سامنے رکھا، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنی زندگی میں شامل کیا تو بے برکتی، اللہ کی طرف سے کوئی خیر نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ تو لو میرج یا ارینج میرج، یہ ڈیبیٹ ہمیشہ رہے گی۔ جو لوگ ارینج میرج میں خوش ہیں وہ ہمیشہ ارینج میرج کے گن گائیں گے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو محبت کی شادی کی اور بہت کامیاب ہے، تو وہ اسی محبت کی شادی میں کیا کریں گے، لوگوں کو بھی آگے سے آگے ابھارتے رہیں گے۔ ہم نے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا، ایک پبلک سروے کیا، اور اس میں ہم نے یہی ووٹنگ کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لو میرج ٹھیک ہے یا ارینج میرج ٹھیک ہے، اور ان کے فوائد اور نقصانات پہ بھی بات کی۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے، آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ لو میرج میں مطلب کہ فائدے ہی ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتے۔ ارینج میرج کے فائدے وہ یہ ہیں کہ جی دیکھیں، جو ارینج میرج ہے اس میں آپ کو جو لڑکی ہوتی ہے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں، چونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتی ہے، تو اس کو وہ دوسرے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے باقی دیگر معاملات جو ہے آپ کے والدین کے ساتھ جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جاتی ہے، باقی معاملات جو ہے وہ ایزیلی چل سکتے ہیں، تو اس میں ڈائیورس کے بھی جو چانسز کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے نقصانات
जो है वो दूसरी तरफ ये है कि खावंद और बीवी जो है तो उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं होती। बाज़ टाइम ये होता है कि वो फोर्सली आपके वालिदैन जो है वो फोर्स करते हैं कि जी आप जो है अरेंज मैरिज करें। इसमें बहुत सारे मामलात होते हैं, कज़न दीगर मामलात, महल्ले की कोई लड़की, लेकिन उसमें जो लड़का है उसकी रजामंदी नहीं होती, तो ये इसका नुकसान है। लव मैरिज, और लव मैरिज में ये होता है आपने मर्ज़ी से की होती है, आपका मतलब वो आपने खुद ही अपनी मर्ज़ी से की होती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ फैमिली आपकी खड़ी नहीं होती है। यानी हमेशा आप कि कोई प्रॉब्लम आएगी आपस में तो वो आपके फैमिली आपको हेल्प आउट नहीं करेगी। अरेंज मैरिज के नुकसान तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है और फैमिली सिस्टम में अरेंज मैरिज जो होता है वो ज़्यादा कामयाब रहता है। लव मैरिज के नुकसान ये हैं कि इसके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर शादियाँ नाकाम रहती है ज़्यादातर। अरेंज मैरिज के फ़ायदे ये है कि ये रिश्ता हमारे फैमिली मेम्बर करते हैं। फिर फ़र्ज़ अगर फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो फैमिली मेम्बर जो है वो रिज़ॉल्व कर लेते हैं जी, हल कर देते हैं। इसलिए मेरा वोट अरेंज मैरिज के लिए जाएगा जी। लव मैरिज के नुकसान के जो है फ़ायदे तो कम हैं, नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि जो शादी के बाद उसके जो चलने की जो शरह है वो बहुत कम होती है, क्योंकि फैमिली के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जितने लव मैरिज में। अरेंज मैरिज के ये फ़ायदे हैं कि एक तो वालिदैन मुतमईन होते हैं और रिश्ता देख के करते हैं, शादी होती है, उसके बाद अगर कोई मसला मसाइल हो तो उसको हैंडल करने में आसानी होती है। लव मैरिज में लड़की लड़का खुद एक दूसरे को चूज़ करते हैं, ज़्यादातर घर वालों को पता ही नहीं होता, और शादी के बाद बहुत सारी बातें जो पूरी नहीं होती फिर नचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर लव मैरिज जो नाकाम होती हैं, अरेंज मैरिज कामयाब हो जाती हैं। अरेंज मैरिज के फ़ायदे ये कि फैमिली के सेटलमेंट होते हैं, आपस में बातचीत वगैरह होता है तो वो गारंटी होता है। और लव मैरिज में ऐसा होता है कि दो कपल्स का अंडरस्टैंडिंग ठीक होता है, मगर वो बाद में फिर उसका नतीजा रिज़ल्ट सही नहीं होता। तो नाजरीन, आपने देखा कि मिला जुला रुझान हमें लोगों में नज़र आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। यहाँ पर मैं आपके साथ एक दुआ शेयर करना चाहूँगी। ये दुआ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आज हमने बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात की, बहुत से ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमने सोचा जिससे हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर कोई ना कोई अब्यूज़ है, वो परेशान है कि हम क्या करें। अभी भी घर ऐसे हैं जहाँ पर गैरत के नाम पे बहुत गलत फ़ैसले हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमें माहौल में चीज़ें नज़र आती हैं जहाँ पर हमारा दिल चाहता है नहीं नहीं नहीं, हमारे बच्चे इस किस्म की मोहब्बत में गिरफ़्तार ना हो जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्नि वल बुख़्लि व दलाइ दैनि व गलबतिर रिजाल। बहुत खूबसूरत दुआ है, मसनून दुआओं में आपको मिल जाएगी। और इसका तर्जुमा इस तरह से आता है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फ़िक्र से, गम से, आजिज़ हो जाने से, सुस्ती से, बुखल से, बुज़दिली से, कर्ज़ के चढ़ जाने से और लोगों के गालिब आ जाने से। अब देखें इसमें कितनी चीज़ें, कितने अनासिर जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर हम इस किस्म की दुआओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जहाँ हम इसबाब इख्तियार कर रहे हैं, वहाँ पर हम इन दुआओं का भी सहारा लें, और जब दुआ पढ़ें तो एक तो ये कामिल यकीन हो कि हमारा रब हमारी मदद करेगा, और फिर इस दुआ के तर्जुमे पे भी गौर करें कि कौन से स्टेप्स हमें ख़ुद भी लेने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप को इस दौर में रहते हुए भी बहुत से फितनों से बचा सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।